अस्सलाम वालेकुम। 2 जून 2025 इस्लामाबाद के G13 में वाक़े एक घर के अफराद के लिए मामूल का एक दिन था। किसी के वहमो-गुमान में भी नहीं था कि इस घर में कुछ ही देर के बाद एक ऐसा सानिया होने जा रहा है जो कभी भी भुलाया नहीं जा सकेगा, जो हमेशा दर्द देता रहेगा। सना यूसुफ, जो कि महज़ 17 साल की है, इस घर के एक कमरे में मौजूद है जो उसका अपना कमरा है। घर के दूसरे कमरे में सना यूसुफ की फूफो मौजूद है। सना यूसुफ के वालिद किसी काम के सिलसिले में घर से बाहर हैं, जबकि सना यूसुफ की वालदा कुछ ही देर पहले मार्केट गई हैं ताकि वो सर्फ ला सकें। इसी बीच में सना यूसुफ की फूफो को एक ऐसी आवाज़ आती है कि जैसे कहीं गुब्बारा फटा है। वो ये देखने के लिए कमरे से बाहर आती हैं कि ये आवाज़ किस चीज़ की है, तो अचानक वो देखती हैं कि एक नौजवान लड़का उन पर पिस्तौल तान कर खड़ा हो जाता है और कोशिश करता है कि गोली चलाए, लेकिन उससे गोली नहीं चलती और उसके फ़ौरन बाद वो सीढ़ियों की तरफ भागता है और नीचे भागकर वो गली की तरफ चला जाता है। सना की फूफो फ़ौरन उसके पीछे भागती हैं और नीचे जाते हुए वो नीचे वालों को भी आवाज़ देती हैं और गली में मौजूद लोगों को भी आवाज़ देती हैं कि वो ये बताती हैं कि शायद कोई डाकू था जिसने मुझ पर पिस्तौल ताना है और वो भाग गया। बहरहाल जब सना की फूफो घर वापस आती है और सना के कमरे में जाती है तो अ, बहुत ही दर्दनाक मंज़र, सना को गोलियां लगी हैं और सना बेहिस हरकत पड़ी है। इस बीच में सना को अस्पताल मुंतकिल किया जाता है, लेकिन सना अपनी जान की बाजी हार चुकी होती है। वो लड़की जो हंसती मुस्कुराती सोशल मीडिया पर अपनी वीडियोस शेयर करती है, कभी दोस्तों के साथ खाने की, कभी अपनी सालगिरह की, कभी कपड़ों के किसी शूट की, छोटी-छोटी वीडियोस, हंसी खुशी से भरपूर वीडियोस, ज़िंदगी से भरपूर वीडियोस, वो हंसती खेलती लड़की मिनटों में मनोमट्टी तले जा सोती है। ये कहानी सना के वालिद की ज़बानी BBC ने शाया की है और इसके बाद होता यह है कि इस्लामाबाद में जैसे ही इस कत्ल के बारे में ख़बर फैलती है तो लोगों में एक हलचल मच जाती है, क्योंकि वफाकी दारुल हुकूमत में दिन दिहाड़े एक ऐसा वाक़या होना यकीनन लोगों में खौफ का बायस बनता है कि कैसे कोई किसी के घर में घुसकर, किसी के कमरे में घुसकर उसे गोली मार सकता है। बहरहाल इस बीच में ये भी अंदाज़ा होता है कि सना का मोबाइल, जो कि आईफ़ोन है, वो भी घर से गायब है। पुलिस अपनी कार्रवाई का आगाज़ करती है, CCTV फुटेजेस कब्ज़े में ली जाती हैं और सना के मोबाइल की लोकेशन को ट्रेस करने की कोशिश की जाती है और पुलिस अपनी पूरी जो है वो कोशिशें करती है और 20 घंटे के बाद फैसलाबाद के इलाके जड़ामाला से उमर हयात उर्फ काका को पुलिस अपनी हिरासत में ले लेती है। उमर हयात ख़ुद भी एक टिकटॉकर है, फैसलाबाद से इसका ताल्लुक़ है और पुलिस जब इसे हिरासत में लेती है और पुलिस इससे तफ्तीश का आगाज़ करती है तो ये अपने जुर्म का एतराफ़ कर लेता है और उसके बाद जो पुलिस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसमें वाज़े तौर पर ये बताया गया कि ये केस मुसलसल रिजेक्शन का है। बार बार सना की तरफ से इनकार किया गया। इस पर गुस्से में आकर इस लड़के ने सना को कत्ल किया। ये लड़का सना से मुलाकात के लिए एक बार पहले भी इसके घर के बाहर पहुंच चुका था और 7 घंटे इंतज़ार करता रहा, लेकिन सना ने मुसलसल इनकार किया और उसने कहा कि मैं तुमसे नहीं मिल सकती। उसके बाद ये लड़का दोबारा उस दिन भी सना के घर पहुंचा, वहाँ काफ़ी देर इंतज़ार करता रहा और मुसलसल सना को मैसेजेस करता रहा और सना ने मिलने से इनकार किया तो इसे गुस्सा आया और इसने सना के घर में घुसकर इसे कत्ल कर दिया। इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से इस गिरफ्तारी के बाद जब ट्रायल का आगाज़ हुआ तो इस लड़के ने, उमर हयात उर्फ काका ने, मजिस्ट्रेट के सामने 164 का जो बयान दिया उसमें इसने तस्लीम किया, इसने अपने जुर्म का एतराफ़ किया कि मैं सना को पसंद करता था और उससे मिलना चाहता था। उसकी सालगिरह थी जो एक दिन पहले मैं उस पर उसके लिए गिफ्ट भी लेकर आया, लेकिन सना ने मुझसे मिलने से इनकार कर दिया। उसके बाद मैं वापस चला गया और कत्ल वाले दिन मैं दोबारा उससे मिलने के लिए आया, लेकिन उसने फिर मुझसे मिलने से इनकार कर दिया, तो गुस्से में आकर मुझे उसे कत्ल करना पड़ा। अब मजिस्ट्रेट के सामने जो बयान दिया जाता है वो कोई आम बयान नहीं होता।
وہ پولیس کی کسٹڈی میں نہیں ہوتا، وہ جو بھی ملزم ہوتا ہے وہ بغیر کسی دباؤ کے اپنی مرضی سے بیان دیتا ہے، اور اس بیان کی قانون میں بڑی اہمیت بھی مانی جاتی ہے۔ بہرحال کیس کا ٹرائل شروع ہوتا ہے، اور عینی شاہدین میں ثنا کی پھپھو اور ثنا کی والدہ شامل ہوتے ہیں، دیگر گواہان پیش ہوتے ہیں، تقریباً 27 گواہان اس کیس میں پیش ہوئے، اور پولیس نے جو تفتیشی افسران نے جو سائنسی شواہد پیش کیے وہ اپنی جگہ پر تھے۔ ثنا کے فون کا ڈیٹا، اس لڑکے کے فون کا ڈیٹا، اس لڑکے کے میسیجز، وہ سب عدالت میں پیش کیے گئے، اور مسلسل ٹرائل کے بعد آج اسلام آباد کے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن عدالت کے ایڈیشنل جج افضل مجوکا صاحب نے یہ فیصلہ سنایا ہے، اور انہوں نے ملزم عمر حیات کو سزائے موت دی ہے، اس کے ساتھ ساتھ 21 سال قید بامشقت اور تقریباً 25 لاکھ روپے کا جرمانہ بھی عائد کیا گیا ہے۔ اگر یہ مجرم جرمانہ ادا نہیں کرتا تو پھر اس کی سزا میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ یہ ایک بڑی خوشائن بات ہے کہ 1 سال کے بعد غمزدہ والدین کو انصاف ملا ہے، اور ثنا کے والدین آج کمرہ عدالت میں بہت آبدیدہ تھے، آنسو رک نہیں رہے تھے اس کی والدہ کے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہی تھی، پولیس کا شکریہ ادا کر رہی تھی، میڈیا والوں کا شکریہ ادا کر رہی تھی کہ آپ لوگوں نے ہمارا بڑا ساتھ دیا اور آج ہماری بچی کو انصاف مل گیا۔ بچی کو انصاف تو مل گیا، لیکن بچی تو واپس نہیں آ سکتی، جو ظلم ہونا تھا وہ تو ہو چکا۔ مجھے خود بڑا افسوس ہے اس واقعے پر، لیکن اس سے بھی زیادہ افسوس اپنی سوسائٹی کے سوچنے کے انداز پر ہے، کیونکہ جب یہ واقعہ ہوا تو اس کے بعد سوشل میڈیا پر جس طرح کی بحث چلتی رہی وہ بڑی دل آزاری کرنے والی تھی۔ وہ ایسی تھی کہ میرے خیال ہے کہ اگر وہ ثنا کے والدین کی نظروں کے سامنے سے گزرتی ہوگی تو وہ یقیناً بہت دکھ محسوس کرتے ہوں گے، ان کا کلیجہ کٹ جاتا ہوگا۔ لیکن ہم ایسے لوگ ہیں کہ ہم بغیر سوچے سمجھے ایک کامنٹ داغ دیتے ہیں، یہ سوچے بغیر کہ جن پر گزری ہے جب وہ یہ کامنٹ پڑھیں گے تو ان کا کیا حال ہوگا، ان کے دل کو کتنا درد پہنچے گا، ہم یہ نہیں سوچتے۔ بہرحال جن پہلوؤں پر ڈسکشن ہوتی رہی ثنا کے قتل کے بعد، میں چاہوں گی کہ اس پہ میں ضرور بات کروں۔ ایک تو یہ کہ ایک اینگل جس پہ بات ہوتی رہی کہ رائٹ ٹو سے نو، کہ کوئی بھی خاتون اگر وہ کسی کو پسند نہیں کرتی، کسی سے شادی نہیں کرنا چاہتی، کسی سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی، تو اسے نہ کہنے کا حق حاصل ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر وہ نہ کہہ دے تو اسے جینے کا بھی حق نہیں ہے، اسے اس کی زندگی چھین لی جائے اور اسے یا اسے کسی قسم کا کوئی نقصان پہنچا دیا جائے۔ ہمارے ملک میں ہزاروں واقعات ہوتے ہیں تیزاب گردی کے، ہمارے ملک میں ہزاروں واقعات ہوتے ہیں جہاں خواتین کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے صرف اس ایک بات پر کہ شادی سے انکار کیوں کیا، تعلق بنانے سے انکار کیوں کیا، نہ کہنے کا حق تمہیں حاصل نہیں ہے اس معاشرے میں، تم ہوتی کون ہو کہ تم نہ کرو۔ ثنا کے کیس میں بھی یہی تھا کہ ریپیٹیٹیو ریجیکشن کا یہ کیس تھا، ثنا نے بار بار منع کیا، قاتل کو غصہ آیا اور اس نے کہا کہ یہ کون ہوتی ہے مجھے انکار کرنے والی، اور اس نے اس کی زندگی چھین لی۔ بہرحال اس اینگل پر بات ہوتی رہی کہ رائٹ ٹو سے نو خواتین کے پاس ہونا چاہیے، لیکن ایک ایسا معاشرہ جہاں مرد نہ کو اپنی بے عزتی سمجھتا ہو، اس معاشرے میں خواتین کو نہ کہنے کا حق نہیں مل سکتا۔ اس معاشرے میں خواتین جب نہ کہیں گی تو اپنی جان سے جائیں گی۔ دوسرا اینگل یہ کہ سوشل میڈیا پر جو فیمیل کانٹینٹ کریٹرز ہیں ان کا تحفظ نہیں ہے، انہیں کسی قسم کا تحفظ حاصل نہیں ہے۔ کانٹینٹ کریٹرز نہیں بھی ہیں، کسی بھی خاتون کا سوشل میڈیا پر کوئی اکاؤنٹ ہے تو اسے ہراس کیا جاتا ہے، کبھی ڈی ایمز میں آ کے اسے ایسے میسیجز بھیجے جاتے ہیں ہراسمنٹ سے ریلیٹڈ، یا نامناسب میسیجز کر کے اسے ہراس کیا جاتا ہے۔
اس پہ بھی بڑی ڈیبیٹ ہوئی کہ جو فیمیل کانٹینٹ کریٹرز ہیں ان کا تحفظ کیسے ممکن ہے. ہمارے ملک میں بہت سے لاز ہیں سائبر پروٹیکشن کے حوالے سے. ہمارے ملک میں ابھی ریسنٹلی بہت سخت قوانین بنائے گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود کئی خواتین ایسی ہیں جو سوشل میڈیا پر بلیک میل ہو رہی ہیں، کئی خواتین ایسی ہیں جو سوشل میڈیا پر ہیراس ہو رہی ہیں، کئی خواتین ایسی ہیں جو کانٹینٹ کریٹرز ہیں، لوگ ان کے گھروں تک پہنچ جاتے ہیں، ان کا پیچھا کرتے ہیں، انہیں تنگ کرتے ہیں، انہیں ہیراس کرتے ہیں. اور ثنا کے کیس میں صورتحال ہمارے سامنے ہے کہ ثنا کو تو زندگی سے ہی محروم کر دیا گیا. ایسے کئی اور کیس پہلے بھی آ چکے ہیں، لیکن یہ چونکہ ایک ریسنٹ کیس ہے تو اسی لیے یہ نظروں میں زیادہ ہے. کئی ایسی خواتین ہیں جو اپنی جان سے جا چکی ہیں اسی وجہ سے. بہرحال ایک جو اور پہلو جو کہ انتہائی دردناک، انتہائی تاریک، ہماری سوسائٹی کی ذہنیت کی عکاسی کرتا ہوا پہلو، وہ ہے وکٹم بلیمنگ. یعنی مرنے والا خود قصوروار تھا اپنے قتل کا، اسی کا قصور تھا جس کی وجہ سے وہ قتل ہوا. ثنا یوسف کے کیس میں بھی ہم نے یہی سچویشن دیکھی. سوشل میڈیا پر کئی کامنٹس میں نے خود بھی دیکھے جس میں یہ کہا گیا کہ ہاں وہ ٹک ٹاک بناتی تھی نا، تو وہ کیوں ٹک ٹاک بناتی تھی اور وہ کیوں ماڈلنگ کرتی تھی، اسی وجہ سے اسے مارا ہے. سوچیں اگر اس بچی کے والدین، 17 سال کی وہ بچی ہے، اگر اس کے والدین یہ کامنٹس پڑھے ہوں گے، انہوں نے یقیناً والدین نے کہیں نہ کہیں پڑھے ہوں گے، کیا بیتتی ہوگی ان پہ. کتنے بے حس ہیں آپ لوگ، کتنا کوئی درد نہیں ہے، کوئی احساس نہیں ہے کہ وہ کسی کی بچی تھی، ہنستی کھیلتی، پتہ نہیں ماں باپ نے اس کے لیے کتنے خواب دیکھ رکھے تھے، پتہ نہیں ماں باپ نے اس کا کیسا مستقبل سوچ رکھا تھا، پتہ نہیں ماں باپ اس کے لیے کیا پلان کر رہے تھے، اور آپ آرام سے بیٹھے اپنے موبائل کو استعمال کرتے ہوئے ایک کامنٹ کرتے ہیں، اپنی بے حسی کو ظاہر کرتے ہیں، اپنی جاہلانہ سوچ کو ظاہر کرتے ہیں، اور اسی بچی کو قصوروار قرار دیتے ہیں کہ ہاں اس کا قتل بالکل جائز ہوا. اسے جسٹیفائی کرتے ہیں اس کے قتل کو کہ ہاں چونکہ وہ سوشل میڈیا کانٹینٹ کریٹر تھی، وہ ٹک ٹاک پہ ویڈیوز بناتی تھی، تو اچھا ہوا کہ اسے مار دیا. انتہائی افسوسناک کہ ایسی سوچ ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگوں میں پائی جاتی ہے. آج بھی اگر ایسا کوئی بھی اس سے ملتا جلتا کوئی واقعہ ہو، اس سے کم نوعیت کا کوئی واقعہ ہو، تو نیچے ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں وکٹم بلیمنگ. کئی کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ ہر کیس میں وکٹم بلیمنگ ہمارے معاشرے میں ایک نارمل سی بات ہے، اور خواتین سے ریلیٹڈ جو کیسز ہیں ان میں تو خاص طور پر کپڑے ایسے پہنے تھے اس لیے ایسا ہو گیا، حجاب نہیں لیا تھا اس لیے ایسا ہو گیا، ماڈلنگ کر رہی تھی اس لیے ایسا ہو گیا، تصویریں بنا رہی تھی اس لیے ایسا ہو گیا، سوشل میڈیا پہ کانٹینٹ بنا رہی تھی اس لیے ایسا ہو گیا، ایکٹریس تھی، اداکاری کر رہی تھی، ڈراموں میں آ رہی تھی، فلموں میں آ رہی تھی اس لیے ایسا ہو گیا. کسی انسان کو یہ حق حاصل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو یہ حق نہیں دیا کہ وہ کسی کی زندگی کو اپنے ہاتھوں سے ختم کرے. یہ کام صرف اور صرف خدا کی ذات کا ہے. کسی انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ رائٹ نہیں دیا کہ اگر وہ اس کو نہیں پسند تو نہ دیکھے، اس کو نہیں پسند تو وہ اپنی نظریں نیچی کر لے. اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ وہ اسے مار دے کہ جی مجھے پسند نہیں ہے، یہ صحیح کام نہیں کر رہی. تو آپ خدا تو نہیں ہیں، آپ خدا نہیں بن سکتے. بہرحال یہ صورتحال ہے اس کیس میں کہ آج عمر حیات عرف کاکا کو بالآخر سزا ہو گئی ہے. لیکن ہمارے جو نظام انصاف کا جو ایک سرکل ہے، یا جو ایک سسٹم آپ کہہ لیں، ہمارے قانون کا سسٹم جو ہے وہ اتنا سادہ نہیں ہے. سزا ہو گئی ہے، اور مزے کی بات یہ کہ ٹرائل کے آخری مراحل میں عمر حیات عرف کاکا اپنے بیان سے مکر بھی گیا، اور اس نے کہا جی کہ میں تو ثنا یوسف کو جانتا ہی نہیں تھا،
میں نے تو اس کے قتل کی کوئی پلاننگ نہیں کی، یہ بالکل جھوٹا مقدمہ ہے. اور پولیس جو ہے وہ سوشل میڈیا اور ٹک ٹاک فالوورز کے پریشر میں آ کے مجھے قربانی کا بکرا بنا رہی ہے، اور میں نے ایسا کچھ نہیں کیا. تو آگے سے پھر جج صاحب نے کہا کہ تمہارے موبائل کا جو فورنزک ہوا ہے اس میں سارے ثبوت سامنے ہیں. اور پھر اس کے علاوہ جو عمر حیات کے وکیل صاحب ہیں، انہوں نے کمرہ عدالت میں آج جج صاحب کو کہا کہ اگر ملزم میں کے ساتھ ذاتی رنجش ہو تو سزائے موت جو ہے وہ پھر تو سزائے موت دینے سے وہ کیس پہ اثر ہوتا ہے. خیر ملزم کو سزائے موت اگر دی جائے تو اس سے یہ تو زیادتی ہوگی، یہ کہنا تھا خیر وکیل کا. اور ساتھ ہی ساتھ وکیل صاحب جج صاحب کو سجیشنز دے رہے تھے کہ اس ڈر سے فیصلہ نہ کریں کہ این جی او سڑکوں پر آ جائیں گی، لبرل سوسائٹی کی وجہ سے ثنا یوسف کے کیس کا فیصلہ نہ کریں. خیر جج صاحب ہاں ایک پہلو یہ بھی کہ خواتین پر مبنی معاشرتی پہلو کو اس کیس میں اجاگر نہ کریں، اس پہلو کو دیکھتے ہوئے فیصلہ نہ کریں. تو بھائی اس میں اور کیا پہلو تھا؟ پتہ نہیں وکیل صاحب کن خیالوں میں تھے اور کیا چاہ رہے تھے، لیکن بہرحال جج صاحب نے بڑی برہمی کا اظہار کیا وکیل پر، اور جج صاحب نے کہا کہ آپ عدالت کو گمراہ نہ کریں، اور جج صاحب نے اپنا فیصلہ سنا دیا. لیکن میں بات کر رہی تھی کہ یہ جو ہمارا قانون کا سسٹم ہے، یہ تو ابھی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ نے سزا سنائی ہے. اب اس کے بعد جو مجرم ہے اس کے پاس اپیل کا حق ہے کہ وہ ہائی کورٹ میں اپیل کرے گا. اب کئی کیسز ہوتے ہیں ایسے کہ جب لوور کورٹ سے فیصلے آتے ہیں اور اپیلیں ہائی کورٹ میں جاتی ہیں تو فیصلے ڈسمس بھی ہو جاتے ہیں، فیصلے معطل بھی ہو جاتے ہیں، فیصلے کالعدم بھی ہو جاتے ہیں، اور بیل بھی مل جاتی ہے مجرموں کو. اور پھر چلیں اگر ہائی کورٹ بھی برقرار رکھتا ہے تو پھر سپریم کورٹ میں بھی جانے کی آپشن ہوتی ہے کہ سپریم کورٹ میں اپیل ہو سکتی ہے. تو بیسیکلی ابھی ہمیں انتظار کرنا ہوگا. عمر حیات عرف کاکا کو آج ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ نے تو سزا سنا دی ہے، لیکن ابھی مرحلے کچھ باقی ہیں، اور امید ہے اللہ کرے کہ ہمارا نظام انصاف جو ہے وہ اسی سپیڈ کے ساتھ چلے، کیونکہ ہائی کورٹس اور سپریم کورٹس میں جب یہ فیصلے پہنچتے ہیں تو وہاں پھر بہت لمبا ٹائم لگ جاتا ہے ان پر عمل درآمد ہونے میں یا ان کے بارے میں ایک حتمی فیصلہ آنے میں. تو اللہ کرے کہ جس سپیڈ سے، ویسے 1 سال کوئی سپیڈ نہیں ہے، 1 سال بہت عرصہ ہے. اس کیس کا فیصلہ، اس طرح کے ہر کیس کا فیصلہ میرے خیال سے ود ان منتھس ہونا چاہیے، ود ان 2-3 منتھس ہو جانا چاہیے. لیکن بہرحال چلیں 1 سال سے بھی کم عرصے میں اس کیس کا فیصلہ آیا، بڑی بات ہے. اللہ کرے کہ اسی سپیڈ سے آگے بھی اگر اپیل میں جاتے ہیں اور فیصلہ آنا ہوتا ہے تو اسی سپیڈ سے آئے اور بالآخر یہ شخص اپنے انجام کو پہنچے. آپ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں مجھے ضرور کامنٹس میں بتائیے گا. مجھے اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد.